महत्तातुल मसाबीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन हंज़ला इब्न रबीअ अल-उसैदी क़ाल। हंज़ला इब्न रबीअ अल-उसैदी लक़ियनी अबू बकर। हज़रत हंज़ला इब्न रबीअ अल-उसैदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत हंज़ला इब्न रबीअ अल-उसैदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल लक़ियनी अबू बकरिन, कि मुलाकात हुई मुझसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। दोबारा लगाओ। लक़ियनी अबू बकरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। आएगी क्यों? अब आएगी। अब आपसे कहा तो एक फ़ोन लगाना है, अभी वो लग गया। फ़क़ाल, फरमाते हैं, कैफ़ अन्त या हंज़ला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मालूम किया, कैसे हाल हैं ए हंज़ला। क़ुल्तु, हज़रत हंज़ला फरमाते हैं, मैंने कहा, नाफ़क़ हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफ़िक़ हो गया। ये आपने बाकायदा रिवायत पढ़ी हुई है। कहाँ? फ़ज़ाइल अमाल में। क़ाल सुबहानल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अल्लाह पाक है, यानी ताज्जुब के लिए। सुबहानल्लाह, ताज्जुब के लिए। मा तक़ूलु, क्या कह रहे हो हंज़ला, कैसी बात कह रहे हो। क़ुल्तु, मैंने कहा, नकूनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुज़ूर के पास होते हैं। युज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्नति, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं। कअन्ना रअया ऐनिन, तो गोया कि हम ऐसे हो जाते हैं कि अपनी आँखों से देख रहे हैं। फ़इज़ा ख़रजना मिन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम हुज़ूर के पास से चले आते हैं। आफ़स्नल औज़ाज वल औलाद वज़य्याति, तो हम घर आकर के मशगूल हो जाते हैं अहलो अयाल में, आलो औलाद में, बीवी बच्चों में, अपने बाग़ात में, खेतों में। नसीना कसीरन, तो बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये नहीं कि वो बातें भूलते हैं, बोलने का मतलब है कि हमारे जहन से वो असर जो था, वो हाथों हाथ वाला अल्लाह के नबी की महफ़िल का वो असर हम भूल जाते हैं कि भाई कितना बड़ा असर था हमारे ऊपर। क़ाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, फ़वल्लाहि, कसम खुदा की, इन्ना लनल्क़ा मिस्ल मा हाज़ा, अरे हंज़ला, ऐसा तो हमारे साथ भी पेश आता है। चलो चल कर के हुज़ूर से पूछें। फ़न्तलक़्तु अना व अबू बकरिन हत्ता दख़लना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हम चले, मैं और अबू बकर सिद्दीक़ चल पड़े, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आ गए। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, नाफ़क़ हंज़ला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल बचा लीजिए, हंज़ला तो मुनाफ़िक़ हो गया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया, व मा ज़ाका, ये क्या बात हुई। क़ुल्तु, कहते मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हुज़ूर ने पूछा भी क्या बात हुई, कैसे इतना बड़ा जुमला कह रहे हो, तुम तो बहुत बड़े सहाबी हो और आप अपनी ज़बान से ऐसा कैसे कह रहे हो। या रसूल अल्लाह, बात ये है, नकूनु इंदका, हम आपके पास होते हैं, तो ज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्ना, आप हमसे जन्नत जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं। कअन्ना रअया ऐनिन, गोया कि हम उन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका, जब हम आपके पास से निकल कर चले जाते हैं। आफ़स्नल अज़वाज वल औलाद वज़य्यात, और हम मशगूल हो जाते हैं बीवियों में, औलाद में, खेतों में, इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। नसीना कसीरा, तो हम बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر وہ کیفیت تمہاری برابر لگی رہے جو میرے پاس ہوتی ہے، وہ کیفیت تمہاری برابر رہے، وفی ذکری، اور تمہاری برابر وہ کیفیت ذکر میں رہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو فرشتے تمہارے پاس تمہارے بستروں میں آ کر کے مصافحہ کرنے لگیں گے، وفی طرقکم، اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، ولیکن یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ، ساعتاً و ساعتاً، دیکھیے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، ساعتاً و ساعتاً، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ثلاث مرات، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا ہے، گاہے گاہے، وہاں جملہ آتا ہے اس میں گاہے گاہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا، کیفیت عدلتی بدلتی رہتی ہے، اگر مستقل آپ کی کیفیت وہی رہے تو پھر کیا ہوگا، اس کیفیت کے نہ بدلنے سے فرشتے تمہارے ساتھ چلنے لگیں گے، فرشتے بستروں میں مصافحہ کرنے لگیں گے، اور جن لوگوں کی کیفیت اس طریقے کی رہی ہیں ان سے باقاعدہ مصافحے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ الفصل الثانی، لو تدومون، اگر ہمیشہ رہے وہ کیفیت، یا ہمیشہ رہو تم، علی اس کیفیت پر، ما تکونون عندی، جو میرے پاس، وفی ذکری، اور ذکر میں تمہاری ہوا کرتی ہے میرے پاس، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہو، جب وہ جنت جہنم کے تذکر ہوتے ہیں، اگر وہ کیفیت ہمیشہ رہے، لو تدومون، اگر ہمیشہ رہے، علی وہ کیفیت، ما تکونون عندی، جو میرے پاس ہوتی ہے، وفی ذکری، اور ذکر میں ہوا کرتی ہے، تو کیا ہوگا، لصافحتکم الملائکہ، فرشتے یقیناً تم سے مصافحہ کریں گے، علی فرشکم، تمہارے بستروں پر، وفی طرقکم، تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلہ، لیکن اے حنظلہ، ساعتاً و ساعتاً، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ فرمایا، ساعتاً و ساعتاً، ساعتاً و ساعتاً، ساعتاً و ساعتاً، ایسے کر کے 3 مرتبہ فرمایا، کہ اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، حالت کی تبدیلی اس طرح کی ہے، نفاق تک انسان کو نہیں پہنچاتی، یہ ہے۔ دیکھیے جی الفصل الثانی، دوسری فصل، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں، بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر کروں ایسے عمل کی کہ جو تمہارے لیے بہتر ہیں، جی، وَأَزْكَاهَا، اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ کروں بہترین اعمال کی، اور ایسے اعمال کی جو تمہارے لیے وَأَزْكَاهَا، زیادہ پاکیزہ ہیں، عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے پاس، تمہارے بادشاہ کے نزدیک، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے میں، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور وہ بہتر ہے عمل تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور بہتر ہے تمہارے لیے اس بات سے بھی کہ تم دشمنوں سے جنگ میں ملو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بتا دیجئے۔ قال، حضور نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ان سب سے بڑھ کر ہے، لیکن یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ذکر کے بغیر ہوتا ہو، اگر ان سارے چیزوں کے ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی لگے،
سونا چاندی خرچ کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، دشمن سے ملاقات، مارا ماری اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، اور بھی اعمال ہیں بہت سارے، اس میں اللہ کا ذکر ساتھ میں لگ جائے تو اللہ کا ذکر ساتھ میں لگ کر کے ان اعمال کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کی یاد کے بغیر کوئی عمل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقام وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اور رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابن ماجہ الا ان مالکا وقفہ علی ابی الدرداء، اس روایت کو امام مالک نے روایت کیا، امام احمد نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے، ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے، مگر ہاں امام مالک فرماتے مگر بات یہ ہے کہ امام مالک نے مطلب موطا امام مالک میں وقفہ علی ابی الدرداء، یہ اس کو موقوفاً حضرت ابو الدرداء کا قول نقل کیا ہے، یعنی حضور سے روایت نہیں بلکہ حضرت ابو الدرداء ہی نے یہ بات فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے ثواب و عذاب کی کوئی چیز اگر کوئی صحابی کہتا ہے تو مرفوع کے حکم میں ہوتی، انہیں کہاں پتہ لگ رہا ہے کتنا ثواب ملے گا، وہ تو حضور سے سنا ہوگا اور جبھی جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھے جی؟ وعن عبداللہ بن بسر قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیہاتی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، فقال ای الناس خیر، کہنے لگے اے بتائیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے ای الناس خیر، کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ فقال تو فرمایا طوبی، حضور نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، یہ دو باتیں جس کے اندر ہیں وہ اچھا ہے، کیا؟ طوبی لمن طال عمرہ، خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت کا، درخت طوبی ہے، سب معنی ہو سکتے ہیں، تو خوشخبری ہے، بشارت ہے، جنت ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو جائے، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بہترین ہو، عمر بھی لمبی عمل بھی اچھا، عمر بھی لمبی عمل بھی اچھا، دو باتیں، عمر بھی لمبی عمل بھی اچھا، اور اگر عمر لمبی نہ ہو عمل اچھا ہو جب بھی وہ اچھا، اور اگر عمر لمبی ہو عمل اچھا نہ ہو تو بدترین انسان ہے۔ عمر کم ہو گئی عمل بڑھیا رہا پوری زندگی، جتنی زندگی رہا دی تو اچھا کہلائے گا، لیکن عمر لمبی ہوئی اور عمل نہ ہوا بڑھیا، بھائی یہ بڑی ایک دم جو ہے سمجھ لیجئے کہ تھرڈ کوالٹی بھی نہیں، تھرڈ کوالٹی بھی کیوں کہو، یہ فیل والا معاملہ ہے جی، فیل ہو گیا بعد میں۔ قال یا رسول اللہ، اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، عمر لمبی عمل اچھا بڑھیا آدمی، ای الاعمال افضل، اب یہ بتا دیجئے اللہ کے رسول کہ کون سے اعمال اچھے ہیں افضل ہیں؟ قال، فرمایا کہ ان تفارق الدنیا، نبی فرماتے ہیں کہ یہ عمل سب سے اچھا کہلائے گا کہ تو دنیا کو چھوڑ رہا ہو، یعنی تیرا موت کا وقت ہو، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ دیکھو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ اور ہمیں کیا پتہ کب موت آئے گی، اور جس وقت موت آ رہی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر ہو، تو اس کی آسان شکل ہے، آدمی خالی اوقات کو اپنی زبان پر ذکر و اذکار میں لگائے، تو اب ظاہر سی بات ہے عادت پڑ گئی، زبان کو خالی وقت میں عادت ہو گئی، اب انسان کی موت بھی آ رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہیں لیٹا بیٹھا ہے یا پیچھے گر رہا ہے تو ایک دم سے جو ہے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا، اور سب سے افضل ذکر اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ان تفارق الدنیا، تو دنیا کو اس حال میں چھوڑے، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ کہ تیری زبان تر ہو اللہ کی یاد میں، رواہ احمد و ترمذی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت، یہ ساری روایتیں منتخب کی اور فضائل اعمال کی آ رہی ہیں کہ جب تم گزرو جنت کی کیاریوں اور باغاتوں سے، جب تم جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو، فرتعو تو خوب چر لیا کرو،
قالوا صحابہ نے پوچھا ہمارا ریاض الجنہ کہ ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات کیا کیا ہیں جی؟ حضور نے فرمایا قال حلق ذکری، ذکر کے حلقے، حلقتن کی جمع ہے حلق، تو حلق ذکری ذکر کے حلقے ہیں، رواہ ترمذی۔ اور یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہے، ذکر میں ہے یہ جی۔ یہ ہمارا عمل جو ہم پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں ذکر میں شامل ہوا کرتا ہے، سمجھے جی بات؟ آپ نہیں سمجھ میں آئی؟ کون سی روایت کا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا، جب مررتم تم گزرو بریاض الجنتی، جنت کی کیاری، کیاری کہہ لو، جنت کے باغ کہہ لو، ریاض روضتن کی جمع، جنت کے باغوں میں جب تم گزرو فرتعو تو چر لیا کرو۔ قالوا، سب صحابہ نے کہا ہمارے ریاض الجنہ کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا کہ حلق الذکری، ذکر کے حلقے۔ جلالین شریف، جلالین شریف کھولو۔ نہیں کھولتے جی؟ جلالین شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، ای الیہود والنصارى، اے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمے کی جانب آ جاؤ، سواء، جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے بیچ، مصدر بمعنی مستوٍ، فرماتے ہیں مصدر ہے مستوٍ امروہا کے معنی میں، یعنی ایک ایسی بات کی طرف تو آ جاؤ یہودیو عیسائیو جو ہمارے تمہارے درمیان میں یکساں ہیں، تم بھی تو اس بات کو مانتے ہو، یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، اتنا تو تم مانتے ہو نا، تم مجھے نہیں مانتے تو اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ، یہ بات بھی تم مانتے ہو۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں ہم میں سے بعض کو خدا، رب خدا نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر، ہم میں سے بعض کو خدا نہ بنا بیٹھیں، کما اتخذتم الاحبار والرہبان، جیسا کہ تم نے اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو بنا لیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کرو، اعرضوا عن التوحید، پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، یہودی عیسائی نہ مانے ان باتوں کو بھی، حالانکہ ان کے ہاں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فَقُولُوا، اے صحابہ، اے رسول اللہ، تم سب کے سب، انتم لہم، ان سے کہہ دو، اشہدوا، چلو اے یہودیو عیسائیو، تم نہیں مانتے تو گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، تم نہیں مانتے تو ہمیں تو تم کم سے کم اللہ کے ہاں کہہ دینا کہ ہاں جی ہم نے نہیں مانا تھا، انہوں نے بات مان لی تھی، مسلمان ہو گئے تھے۔ اشہدوا، گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، اس بات کے گواہ کہ ہم مسلمان ہیں، موحدون، ہم توحید پرست ہیں۔ وَنَزَلَ، اور یہ آیت نازل ہوئی، لما قالت الیہود، جب کہ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی، کہ ابراہیم تو یہودی تھے، وَنَحْنُ عَلَى دِینِ، اور ہم انہی کے دین پر ہیں، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ كَذَلِكَ، اور عیسائیوں نے اسی طریقے سے کہا، اس طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم کے وقت میں نہ، حضرت ابراہیم کا جو بات ہے وہ تو بہت اوپر ہے، یہودی مذہب ہی بعد میں آیا، ابراہیم تھے ہی نہیں اس ٹائم، توریت بھی نازل نہیں ہوئی، انجیل بھی نازل نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے کے ہیں، تم کیسے جو جوڑ رہے ہو بھائی ان سے؟ یا اہل الکتابی، اللہ کے نبی ان سے کہو،
اے اہل کتاب ہے یہودیوں عیسائیوں کیسی بکواس کرتے ہو، لما تحاجون تخاصمون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو، لڑ رہے ہو ابراہیم کے سلسلے میں، بزعمکم تمہارا خیال یہ ہے، انہو علی دینکم کہ بے شک ابراہیم تمہارے دین پر تھے، ایسا کیسے ہو جائے گا، وہ تمہارے دین پر کیسے ہو جائیں گے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، دیکھو تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر ان کے بعد، جب وہ بعد ہی میں ہوئی ہیں نازل، تورات کے نزول کے بعد یہودی بنے، انجیل کے نزول کے بعد عیسائی بنے، اور حضرت ابراہیم تو ان دونوں کے نزول سے پہلے ہیں، تو کیسے ہو جائے گا؟ بزمان طویل، لمبا زمانہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں لمبا زمانہ ہے، زمانہ لمبا ہے، وبعد نزولہما ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد، حدثت یہودیت و نصرانیہ، ارے تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد ہی تو پیدا ہوئی ہے یہودیت اور عیسائیت، اور یہ اس سے پہلے کہ افلا تعقلون، کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے، عقل نام کی چیز نہیں، بطلانا قولکم، کیا تم عقل نہیں رکھتے اپنی بات کے باطل ہونے کی، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا؟ للتنبیہ، دیکھو جی تم خبردار ہو جاؤ، انتم مبتدا ہے، انتم اے یا ہؤلائی، آگے اس کی خبر آ رہی، والخبر حاجتم، خبردار تم یہ لوگ ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، لڑتے رہتے ہو ان معاملے میں جس کا لیے تمہارے پاس جس کا علم نہیں ہے یا علم ہے، من امر موسیٰ و عیسیٰ، تم تو اس میں بھی جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، ان کا تمہیں علم ہی نہیں، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے کے، لیکن حضرت موسیٰ تو تمہارے زمانے کے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی زمانے کے ہیں، تم تو ان سے بھی اختلاف کرتے تھے، ارے تم تو ایسے ہو کہ تم لڑتے تھے اس بارے میں بھی جس کا تمہیں علم تھا، وہ کیا ہے، من امر موسیٰ و عیسیٰ، حضرت موسیٰ کا بھی تمہیں پتہ تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی تمہیں پتہ تھا، وہ کیسے لڑتے تھے کہ جو عیسائی جو ہے، جو یہ عیسائی جو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور موسیٰ کا جو ہے یہودی کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو وہ تو اس میں بھی جھگڑا چلتا، وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عَلَى دِينِهِمَا، حالانکہ تم گمان کر رہے ہو اس بات کا کہ تم ان دونوں کے دین پر ہو، یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کے معاملے میں بھی لڑتے جھگڑتے ہو، جن کا پتہ ہے اس کے بارے میں بھی لڑ رہے ہو، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، من شان ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں تو تمہیں علم نہیں ہے، جن کے بارے میں علم ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ، ان سے بھی تم نے لڑائی جھگڑے کر لیے، اور حضرت ابراہیم کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، وہ ان سے پہلے کے ہیں، اس بارے میں تم جو ہے جھگڑا کرنے کو بیٹھ گئے، واللہ یعلم شانہ، اللہ تعالیٰ ان کی شان کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے، قال تعالی تبریۃ لابراہیم، حضرت ابراہیم کو بری کرنے کے لیے، ان کی برات کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ارے سنو ابراہیم یہودی نہیں تھے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی تھے، نہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حنیف مسلم تھے، حنیف کہتے ہیں مائلا عن الادیان کلہا الی الدین القیم، حنیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے دینوں سے ہٹ کر کے دین قیم، ایک سچے دین کو ماننے والا تو حنیف ہو گیا، مسلماً واحداً، وہ مسلم تھے، موحد تھے، تم نہیں ہو مسلم موحد، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ اچھا جی، بس جی بس جی مشکات الآثار دیکھیں جی، 161 161
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، مات رجل، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، فقیل لہ، اس سے کہا گیا، ما کنت تقول، کہ تم کیا کیا کرتے تھے، یا تقولو ہے یا تفعلو ہے، بتاؤ ذرا، ما کنتا، ہاں معنی تو اس کے صحیح نہیں بیٹھ رہے، ما کنتا تفعلو ہوتا تو معنی صحیح تھے، تم کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے مطلب تمہارا عمل کیا تھا، قال، تو کہا انہوں نے، کنت ابایع الناس، میں لوگوں سے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، فاتجوز عن الموسر، میں مالداروں سے چشم پوشی کیا کرتا تھا، واخفف عن المعسر، اور میں غریب کو معاف کیا کرتا تھا، فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم فرمائے جو نرمی کرے، رحم فرمائے نرمی کرنے والے شخص پر، اذا باع و اذا اشترى، جب وہ خریدے جب وہ بیچے، و اذا اقتضى، جب وہ ادا کرے، جب بھی نرمی کرے، جب خریدے، جب جو ہے بیچے تب بھی نرمی کرے، جب کوئی تقاضا کرے تو وہ بھی نرمی کے ساتھ کرے، سمحن، یہ ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر، سمحن جو نرم ہو، کب نرم ہو، اذا باع، جب کہ بیچے، و اذا اشترى، جب خریدے، و اذا اقتضى، جب تقاضا کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر علی صبرۃ من طعام، کہ گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا غلے کے ڈھیر کے اوپر، غلہ گیہوں جو ہوتا اسے کہتے ہیں، غلے کے ڈھیر پر گزر ہوا، فادخل یدہ، تو اللہ کے نبی نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا، فیہا، اس میں، فنالت اصابعہ بللا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر تری لگ گئی، بھیگے ہوئے تھے وہ، اب نیچے رکھ لیے بھیگے ہوئے اور اوپر رکھ لیے ویسے سوکھے، تو اسے دھوکہ کھائے گا آدمی۔ فقال یا صاحب الطعام، تو حضور نے فرمایا، اے غلے والے، ما ھذا، یہ کیا ہے، قال، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری نیت نہیں تھی، لیکن اصابتہ السماء، اس پر بارش پڑ گئی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قال، حضور نے فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، کہ تو نے نیچے والوں کو اوپر کیوں نہیں کیا، نیچے والے جو گیلے ہیں ان کو اوپر کیوں نہیں رکھتا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے، او مکر بہ، یا کسی کو دھوکہ دے۔ عن ابی سرمہ، حضرت ابو سرمہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قال من ضار، جو شخص کسی مومن کو نقصان پہنچاتا ہے، ضار اللہ بہ، اللہ تعالیٰ بھی اسے نقصان پہنچا دیتا ہے، ومن شاق، جو شخص کسی مومن کو پریشانی میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، شاق اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے کو تیسا، کیا کہیں گے اس کو، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ۔ تو جیسے کو تیسا، کما تدین تدان، وہ جو ہے ٹٹیری،
کیا بولتے ہیں اسے ہم؟ ٹٹیری تو بولتے ہیں ہمارے یہاں، جو ہٹی ہو کرتے رہتی وہ ٹٹیری ہوتی وہ۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا بولتی ہے؟ ہٹی جو کرتی وہ بولتی کما تدینو تدان، کما تدینو تدان، کما تدینو تدان، ہٹی کر رہی وہ، ہم سمجھ رہے ہیں ہٹی کر رہی، اور وہ یوں کہہ رہی کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ہے جملہ اس کا، اور ہمیں سمجھ رہا ہے ہٹی کر رہی، ہٹی نہ کر رہی، وہ بیان کر رہی بیان۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چاہو تو لکھ لو جملہ ہے، کما تدینو تدانو، کما تدینو تدان، کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ہے جی، بس جی ہلکا پڑھ لو۔ دیکھو بخاری شریف مغازی لگ بھگ اختتام کی اور ہی ہے یہ مغازی کے ابواب۔ اب یہ 9 ہجری میں چونکہ حج ہوا ہے، 8 ہجری کے واقعات بھی آ گئے ہیں، 9 ہجری میں چونکہ حج فرض ہوا ہے، 9 ہجری سے پہلے جو حج ہوئے ہیں وہ جاہلیت کے جو حج تھے رسم و رواج کے، اس انداز پر یا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن اللہ کی طرف سے جو حکم آیا حج کا اور اس کے اوپر عمل کیا گیا، تو سب سے پہلے 9 ہجری میں حج کا حکم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے علاقوں سے، دنیا جہان سے وفود آ رہے تھے، وفد، جماعتیں، ڈیلیگیشنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا، عام الوفود، وفدوں کے آنے کا سال۔ تو حضور تو وہاں پر بزی تھے، لوگ آ رہے تھے، ایمان قبول کر رہے تھے، چونکہ فتح مکہ کے بعد سب کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہی حق پر ہیں، چونکہ فتح مکہ کا مطلب مکہ شریف کا کسی کے ہاتھ میں آ جانا۔ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ نامی جو گورنر آیا تھا یمن کا، کعبے کو ڈھانے کے لیے، جیسے اس پر ابابیل کا لشکر بھیج کر کے اللہ نے ہلاک کیا تھا، اس طریقے سے یہ بھی ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ تو جیت گئے، تو اس کا مطلب یہ حق پر ہیں۔ تو اس سال وفد بہت آ رہے تھے، اب حج فرض ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سب لوگوں کو دیا، وہ کئی سو لوگ تھے، اور ابوبکر صدیق ان کو لے کر کے گئے، اور اسلامک اصول کے مطابق یہ پہلا حج ہوا۔ حضرت علی کو بھی بعد میں بھیجا تھا کچھ اعلانوں کے لیے، اس میں سے ایک اعلان یہ بھی تھا کہ جو ننگے آج تک جو ہے آپ لوگوں نے طواف کیے ہیں زمانہ جاہلیت کے، آج سے وہ ختم، طواف جو کیے جائیں گے وہ باقاعدہ احرام کے ساتھ کیے جائیں گے، کپڑوں میں کیے جائیں گے، یہ ساری بدتمیزیں یہاں سے ختم کرو۔ اور بھی اعلان ہے، 4 اعلان ہے، وہ آ جائیں گے نیچے، کہ اس سال کے بعد کوئی جو ہے مشرک یہاں پر نہیں آئے گا، نو انٹری مکہ میں، حدود حرم کے اندر مشرک کی نو انٹری، بیت اللہ میں طواف نہیں ہوگا، ننگے طواف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہے، تو جتنا ٹائم رہ گیا ہے جنگ بندی کے معاہدے میں، بس وہ تو ہم نبھائیں گے، اس کے بعد معاہدہ ختم۔ اور جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو بھی ہم 4 مہینے کی مہلت دے دیتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ 4 اعلان کے لیے حضرت علی کو یہاں سے باقاعدہ بھیجا گیا۔ دیکھیے باب حج ابی بکر بالناس فی سنۃ 90، یہ باب ہے کہ ابو بکر صدیق کے لوگوں کو حج کرانے کے بارے میں سن 9 ہجری میں۔ وبه قال حدثني سليمان بن داود بالربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی بعثه فی الحجۃ التي امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا حج میں، اس حج میں جس میں بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر، ان کو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا تھا، قبل حجۃ الوداع، حضور کے آخری حج سے پہلے۔ آخری حج
10 ہجری میں ہوا ہے، اس سے پہلے 9 ہجری میں یہ والا حج ہوا ہے۔ یوم النحری یہ عید کا دن ہے، فی رہتن چند لوگوں کے ساتھ بھیجا، یؤذن فی الناس، یؤذن فی الناس، تو لوگوں میں چند لوگوں کے سامنے بھیجا، چند لوگوں میں بھیجا جو اعلان کے لیے لوگوں میں کس کو؟ حضرت علی کو بھی بھیجا، کہ جو اعلان کر رہے تھے لوگوں میں کس بات کا؟ اللہ یحج بعد العام مشرکون، یہ کہ کوئی مشرک اس سال کے بعد میں یہاں انٹری نہیں کرے گا، آئے گا نہیں، کوئی حج نہیں کر سکتا، اسلام شرط ہے۔ وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، اور کوئی بھی بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کر سکتا۔ 2 اعلان تو وہ صدیق نے کر دیے، اب 2 اعلان تھوڑے سے ویسے تھے، ان کے لیے حضرت علی آئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَ، فرماتے ہیں کہ آخری سورت جو نازل ہوئی مکمل وہ سورہ براءت ہے، اور وہ آخری سورت جو نازل ہوئی ہے، وہ آخری سورت جو نازل ہوئی ہے، نزلت خاتمۃ سورۃ النساء۔ دیکھیے آخری سورت سے مراد آخری آیت ہے، آخری سورت تو آ گئی پیچھے جو کامل و مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ برات ہے، اور آخری آیت مراد ہے، نزلت جو آیت نازل ہوئی ہے، خاتمۃ سورۃ النساء، سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مختلف اقوال ہیں، آپ نے اب تک جو سنا ہوگا کہ آخری صورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آخری آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ ہے اصل تو۔ لیکن یہ بھی ایک روایت ہے، اسے بھی ذہن میں رکھو، اور وہ بھی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، آخری صورت اذا جاء نصر اللہ، یہ مضبوط بات ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ والی آپ کو بات بتائی ہے سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بات بھی مضبوط ہے، اور عام طور پر کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا۔ لیکن بخاری شریف میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی ہے کامل و مکمل وہ سورہ براءت ہے، اور آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ یہ تو اور بھی ہیں اقوال، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں بہت سارے، دیکھو جی۔ باب وفد بنو تمیم، آپ سے بتا چکا ہوں کہ اس سال میں وفد بہت آئے ہیں، جماعتوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا ہے۔ باب وفد بنی تمیم، بنو تمیم کے وفد کا باب۔ بنو تمیم حضرت اسماعیل کی آل اولاد میں سے ہیں۔ بنو تمیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہیں، وہ آئیں گی نیچے، تو بہت اچھی ان کی صفات بیان کی گئی۔ دجال کے اوپر سب سے زیادہ سخت یہی لوگ ہوں گے، اس کا مطلب بنو تمیم اب بھی کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن ان سے ایک تھوڑی سی غلطی بھی ہو گئی، دیکھو اس روایت کے اندر آئی ہے وہ۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي صخر عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين قال عمران بن حسین فرماتے ہیں اتا نفر من بنی تمیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بنو تمیم میں سے ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، فقال حضور نے فرمایا اقبل البشرا یا بنی تمیم، اے بنو تمیم تم بشارت کو تم قبول کر لو۔ یہ مال مانگ رہے تھے، مال مانگ رہے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا رسول اللہ بشارت تو آپ ہمیں دے ہی چکے ہیں بہت، اب کچھ مال بھی دے دیجئے۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناگواری ہوئی۔ اسی وقت میں یمن سے ایک جماعت آ گئی، حضور نے فرمایا بھی ہم نے ان کو بشارت دی تھی، انہوں نے قبول نہیں کری، تم قبول کر لو۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں جی ہم نے بشارت آپ کی قبول کی۔ اقبل البشرا یا بنی تمیم کے مال کی جگہ بشارت کو قبول کر لو اے بنو تمیم۔ قالو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد بشرتنا بشارت تو آپ ہمیں دے چکے، فاعطنا فرعی ذالک فی وجہی، پس کچھ مال بھی دے دیجئے، اس کا اثر حضور کے چہرے میں محسوس ہوا۔ فرعی ذالک فی وجہی، محسوس کیا گیا حضور کے چہرے میں ناگواری کے آثار۔ فجاء نفر من الیمن، یمن سے بھی ایک جماعت آئی، فقال حضور نے ان سے بھی کہا اقبل البشرا، کہ تم بھی جو ہے بشارت کو قبول کرو، اذ لم یقبلها بنو تمیم، اس لیے کہ
بنو تمیم نے تو اس کو قبول نہیں کیا۔ قالو، سب نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، ہم نے بشارت کو قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ مال نہیں چاہیے ہمیں۔ اس بشارت سے کیا مراد ہے؟ علم مراد ہے، علم کے معارف، بڑے بڑے علوم کے معارف، گہری گہری باتیں، وہ ہے اس سے مراد۔ انہوں نے کہا جی مال بھی دے دو، انہوں نے کہا ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو بس یہی چاہیے جو آپ نے کہا ہے، ہمیں آپ بشارت دیجئے، ہمیں علوم دیجئے۔ دیکھیے قال باب قال ابن اسحاق غزوۃ عیینہ بن حصن بن حزینہ بن بدر بن العنبر من بنی تمیم کہتے ہیں، ابن اسحاق نے کہا عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کا جو غزوہ ہوا ہے بنو عنبر سے، بنو تمیم سے، بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم، جن کی جانب حضور نے بھیجا تھا ان کو، فاغارا، انہوں نے غارت گری کری تھی، وَعَصَى مِنْهُمْ نَاسًا، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے ہاتھ لگ گئے تھے، وَصَبَا مِنْهُمْ نِسَاء، عورتیں ان میں سے قیدی بن گئی تھی۔ بنو تمیم کی ایک شاخ ہے بنو عنبر، انہوں نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا اوپر بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا چپکے چپکے، تو حضور کے چونکہ وہ حلیف تھے، ذمہ داری تھی حضور کی ان کی، اور ان کے اوپر حضور کی ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے خلاف پھر حملہ کیا تھا، تو کچھ قیدی ویدی ہاتھ لگ گئے، عورتیں ہاتھ لگ گئیں، یہاں پر لے آئے تھے، تو اب یہ لوگ بنو تمیم والے چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال لا ازال احب بنی تمیم بعد ثلاث، فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم سے محبت ہو گئی ہے ان تین باتوں کی وجہ سے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها فیہ، کہ جن کو میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی تھی، تین باتیں حضور نے ان کے بارے میں فرمائی تھی جب سے مجھے ان لوگوں سے محبت ہے۔ ہم اشد امتی علی الدجال، کہ یہی بنو تمیم کے لوگ میری امت میں سے سب سے زیادہ سخت ہوں گے دجال کے خلاف۔ ایک بات تو یہ ہے، وَكَانَتْ فِيهِمْ صَبِيَّةٌ عِنْدَ عائشہ، اور ان میں ایک باندی ہے جو حضرت عائشہ کے پاس ہے، فَقَالَ اعْتِقِيهَا، حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے اسے آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ اسماعیل، اس لیے کہ یہ جو ہے حضرت اسماعیل کی آل و اولاد سے ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہو گئی۔ وَجَاءَ صَدَقَاتُهُمْ، ان کی جانب سے یعنی بنو تمیم کی جانب سے جب صدقات آیا کرتے تھے، فقالا، تو حضور فرمایا کرتے تھے ہذہ صدقات قومی او قومی، کہ یہ میری قوم کے صدقات ہے، اپنی قوم کیوں کہا؟ یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور بنو تمیم بھی اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اس لیے اپنی قوم کہا۔ وبه قال حدثني ابراہیم موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم عن ابن ابی ملیکہ ان عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرهم، فرماتے انہیں خبر دی انہوں نے اس بات کی، انہو قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے بنو تمیم کی ایک جماعت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال ابو بکر صدیق نے فرمایا، انہوں نے کہا جی ہمارے پر کوئی امیر بھیج دو تاکہ وہ ہمیں سکھائے۔ ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ امر القعقاع بن معبد بن زرارہ، کہ ان پر امیر بنا دیجئے اے اللہ کے رسول قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا جی نہیں، میری رائے تو یہ ہے، بل امر الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس کو بنا دیجئے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو صدیق نے کہا ما اردت الا خلافی، عمر تمہارا ارادہ میری مخالفت کا ہے۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا ما اردت خلاف، میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا ہے، فتمہارا تھوڑی سی تو میں ہو گئی، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی، ونزل فی ذالک، اس بارے میں آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس لیے اگلی آیت کے اندر پورا ذکر ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے عمل حبط نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں تمہارے بل، نبی کے سامنے اونچی آواز ناجائز اور حرام ہے۔ حتی انقضت، یہاں تک کہ مکمل ہو گئی وہ آیت۔ دیکھیے باب وفدی میں بتا چکا ہوں، یہ 9 جو ہے ہجری
یہ ہے وفدوں کا سال ہے، عام الوفود، اس میں جماعتیں آئی ہیں، ڈیلیگیشن آئے ہیں۔ جیسے مان لیجئے ایک قوم کے اندر 500 لوگ ہیں، اس میں سے 50 لوگ بھیج دیے، 10 لوگ بھیج دیے، 12 لوگ، یہ جماعت آ کر کے ان 500 کی طرف سے اسلام جو ہے قبول کیا کرتی تھی۔ تو یہ تھا انداز بات کر کے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا باب وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد کے بارے میں، اس کی روایتیں اوپر بھی آ گئی آپ کی بہت ساری، دیکھو ڈبل روایتیں آئیں گی، 2-3 روایتیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ، فرماتے ہیں ابو جمرہ میں نے کہا لابن عباس، ابن عباس سے میں نے کہا ان لی جرہ، میرے پاس ایک مٹکا ہے، تنتبذ لی نبیذا، میں اس میں نبیذ بنا لیا کرتا ہوں۔ نبیذ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بتایا تھا میں نے، کسی کو ذہن میں ہے؟ پانی میں کھجورے ڈال دو، صبح ڈال دو، شام میں پی لو، کھجور گھل جائے گی، میٹھا پن اس کے اندر آ جائے گا، بہت بہترین چیز ہے۔ اور مجھے یاد آ گئی، انشاءاللہ میں آج ہی جو ہے کوشش کروں گا اسے منگانے کی، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کمزوری فیل کر رہا ہوں، کمزوری میں بہت مضبوط چیز ہے۔ نبیذ آپ بھی پیا کریں، صبح میں پانی میں بھگو دیا، شام میں پی لیا، شام میں بھگو دیے 5-6 کھجور اس کے اندر پانی کے اندر، اور جو ہے صبح میں پی لیا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اسے کہتے ہیں، بہت بہترین چیز ہے، لیکن 2-3 دن تک نہیں چھوڑ دینا، ورنہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے گا پھر، بس صبح شام کا صحیح ہے۔ کہتے ہیں فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا، میں میٹھا کر کے اسے پی لیا کرتا تھا، فِي جَرٍ، مٹکے میں، ان اکثرت منہ، اگر میں زیادہ پی لوں تو فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ، اور قوم کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو کیا کہتے ہیں فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ، کہ میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی، فقال، فرماتے قدیم وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد آیا، ڈیلیگیشن اور جماعت آئی، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس۔ فقال، حضور نے فرمایا مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ، خوشخبری ہے، موسٹ ویلکم ہے ایسی قوم کے لیے جس کے لیے نہ رسوائی ہے نہ ندامت ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، حضور انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ ان بیننا و بین، یہ روایت آپ کی بہت جگہ آ گئی ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، ابھی کئی مرتبہ آ گئی، ان بیننا و بینک المشرکین، کہ بے شک ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ مشرکین ہیں مضر قبیلے کے، وَإِنَّا لَا نَصْلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، ہم صرف آپ کے پاس اشہر حرم کے اندر آ سکتے ہیں، 4 مہینوں میں آ سکتے ہیں، اس میں جنگ نہیں لڑتے، باقی اس کے علاوہ ہماری ان سے چلتی رہتی ہے۔ قال حدثنا، کہا کہ حدثنا، ہم سے بیان کر دیجئے، بجمل من الامر، کچھ ایسے جملے، ان عملنا به، اگر ہم عمل کر لیں ان کے اوپر، دخلنا الجنت، جنت میں پہنچ جائیں، وندعو به من وراءنا، اور ہم انہی باتوں کو جا کر کے بتا دیں اپنے پیچھے والوں کو جن کو ہم چھوڑ کے آئے اپنی قوم کو۔ قال، حضور نے فرمایا آمرکم باربعین، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں، وانہاکم عن اربعین، تو تمہیں 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، وہل تدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان رکھنا کیا ہوتا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہوتا ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے رہنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھ لینا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، اور تم دے دینا مال غنیمت میں سے خمس کو، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 4 باتوں سے منع کر رہا ہوں، مَنْ تُبِذَ فِي الدُّبَّ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْطَمِ وَالْمُزَفَّتِ، اور تم جو ہے نبیذ نہ بنانا ان 4 برتنوں کے اندر، حنطم، دبہ، نقیر، مزفت، ان 4 برتنوں کے اندر تم نبیذ کو نہ بنانا۔ پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ہم نے جو منع کیا تھا 4 برتنوں میں نبیذ کو، اصل میں شراب کی حرمت آئی تھی نئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے صحابہ کرام کو شراب کی لت لگ جائے، ایسا امید تو نہیں تھی، لیکن بہرحال رکاوٹ کی گئی۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کچھ ہے نہیں، برتن میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، اسے دھو دھا کر کے استعمال کر لو۔ تو یہ ہے جی بات۔ دیکھو ترجمے دیکھ لو ان کے، حنطم، دبہ، نقیر، مزفت یاد کرایا تھا میں نے آپ کو، یہ دیکھو جی، سب سے پہلے کیا، دبہ، لکڑی کو کھود کر بنائے ہوئے برتن، ایک تو یہ ہے۔
दुब्बा का तर्जुमा है लकड़ी खोद कुरेद कर बनाया गया बर्तन। आपने देखा होगा एक लकड़ी होती है, उसे ये लोग जो है जो एक क्या बोलते हैं काम है, क्या बोलते हैं उसे, हैंडीक्राफ्ट का काम कहते हैं इसे। तो लकड़ी पर होता है, बहुत बारीकी भी बनती है, मोटे सामान भी बनते हैं, प्याले वगैरह सब चीज़ें बनती हैं। तो लकड़ी को खोद करके बनाया गया बर्तन, एक तो ये अद्दुब्बा। नकीर नोट कर लीजिए, रोगनी घड़ा जिस पर तार जो है फेर दिया गया हो, उसके अंदर तेल वगैरह रख दिया गया हो अंदर, रोगनी घड़ा है जी। और हंतम तार कोल फेरा हुआ घड़ा। मुजफ्फत ये वही है लौकी कद्दू जो होता है, तोम्बी जिसे कहते हैं, तोम्बी ये वो है। बहरहाल ये 4 हैं बर्तन। अब इनकी कोई ख़ास ज़रूरत रही नहीं, चूँकि इनको अगर बर्तन तुम्हारे पास हैं इस तरीके की धो धा करके इस्तेमाल हो सकते हैं। वबिही क़ाल हद्दसना सुलैमान बिन हर्बिन क़ाल हद्दसना हम्माद बिन ज़ैद अन अबी जमरा क़ाल समिअतु इब्न अब्बास फरमाते, मैंने इब्न अब्बास को यक़ूल फरमाते हुए सुना, क़दीम वफ़द अब्दुल कैस अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अब्दुल कैस का वफ़द आया। ये 2 मरतबा आया है, एक 5 हिजरी में आया है, एक अब आया है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, कहने लगे अल्लाह के रसूल, इन्ना हाज़ल हय्य मिन रबिया, कि ये कबीला है कि ये जो है कबीला रबिया से हैं। वक़द हालत बैना बैन का कुफ़ार मुज़र, और हमारे और आपके बीच में मुज़र का कबीला पड़ता है, मुज़र के काफिर रहते हैं। वलसना नखलुसु इलैका इल्ला फ़ी शहरिल हराम, हम आपके पास खालिस होकर के नहीं आ सकते सिवाय अशहुर हराम के अंदर। फ़मुरना बिअशियाइन, हमें बेअशिया, हमें चंद चीज़ों का हुक्म दे दीजिए, नाख़ुज़ु बिहा, जिसको हम मजबूती के साथ थाम लें, वनदउ इलैहा मिन वराइना, और उन्हीं बातों को अपने पीछे वालों को जाकर के बता दें। क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया, आमुरुकुम बिअरबईन, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म करता हूँ, व अनहाकुम अन अर्बईन, तुम्हें 4 बातों से मना करता हूँ। अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वाक़द वाहिद, ना अपने एक उंगली को जो है मोड़ लिया, यानी जैसे गिनती करते हुए उंगली मोड़ ली एक, ऐसा करके। व इक़ामी सलाती, नमाज को कायम करते रहना, व इताई ज़कात, ज़कात का अदा करते रहना, व अन तुअद्दुल लिल्लाहि अल खुम्समा गनिमतुम, और तुम अदा करते रहना अल्लाह के लिए उस माल का, माल गनीमत का। खुम्स समझते हो आप, 100 में से 20 जो है ये है खुम्स, 20 पंजे 100, तो ये खुम्स है। वान हाकुम अन दुब्बा, मैं तुम्हें मना करता हूँ, अन दुब्बा नकीर मुहंतम मुजफ्फत, इन 4 बर्तनों में खाने पीने से मना करता हूँ। बाद में हुक्म आ गया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है। समझे जी आप बात? देखो जी, ये बस ये रहने दो, लंबी है ये, बस ये हल्का ही पढ़ लो। बुखार वहाँ भी नहीं हो रहा है? आपके यहाँ नहीं होते बुखार? इधर बसराइयों में सब जगह से खबरें हैं बुखार की, वहाँ भी हैं? हाँ बुखार हैं वहाँ भी। अच्छा, सही है, मैं समझा कि उधर नहीं होता, सब जगह से खबर है बुखार की। चलिए।